बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। वक्त का तारा मसीह लीवर पकड़ के खड़ा है। जेलर जिसने वर्दी पहनी होती है वो इशारा करे और वो यूं करके लीवर खींचे, तख्ता इमरान खान साहब की हुकूमत के पाँव से यूं करके खिसकेगा और हुकूमत जो है वो शहीद हो जाएगी। ये जो है सीन जो है, मंजरनामा ये इस वक्त सज चुका है। जो तारा मसीह है, वक्त का जो जलाद है, वो सिर्फ एक इशारे का मुंतज़र है कि जेलर जो वर्दी पहन के खड़ा होता है। आपने इंडियन फिल्मों में ये वाले और पाकिस्तानी फिल्मों में उमूमन ये वाले सीन देखे होंगे कि जेलर साहब वर्दी पहने यूं खड़े होते हैं और घड़ी देख रहे हैं कि एग्जैक्ट टाइम जो है वो आए, सुई पे सुई चढ़े और यूं करके रुमाल यूं करते हैं और तारा मसीह साहब यूं करके वो लीवर खींचते हैं, तख्ता यूं खुलता है, वो बंदा जो है यूं करके लटकता है और फिनिश। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने इलामती तौर पर ही सही जो तशबीह दे दी है वो पाकिस्तान के जो इस वक्त सियासत के किरदार हैं और जो इस वक्त सामने हमारे चीज़ें नज़र आ रही हैं उनको मैंने थोड़ा सा तशबीह दी है। जहांगीर तरीन साहब को वक्त ने जल्लाद बना दिया, तारा मसीह बना दिया है। तो आई एम सॉरी, उन्होंने ये करके दिखा दिया है। उन्होंने ये दिखा दिया। कल रात को उन्होंने एक इशाइया दिया और उस इशाइये ने हुकूमत के बैंड बाजे बजा के रख दिए। वो कहते हैं स्टमक लूज तो एक एक चीज़ लूज जिसको आप कह लें। और उन्होंने अभी तक की इतला के मुताबिक उनके पास वहाँ पर उनके इशाइये में 8 MNAs शरीक थे और 22 जो हैं वो MPAs शरीक थे। तो वो जो कहा करते हैं राणा सनाउल्लाह साहब के, अब अभी ये तो वो मोहरे हैं या वो कार्ड हैं जो उन्होंने शो कर दिए हैं। अभी उन्होंने ये कोई काम नहीं किया, या जिसने भी काम करवाना है उसने कोई अभी एक जिसको आप कहते हैं ना, वो एक ज़रा थोड़ा सा ट्रेलर दिखाया है, हतमी चाल नहीं चली। तो वो जो है अपने क्या नाम है जी उनका, राणा सनाउल्लाह साहब, वो जो कहते हैं कि एक हुकूमत जो है यानी कि पंजाब हुकूमत उनकी एक जेब में है और दूसरी जेब में उनके वफाकी हुकूमत है जहांगीर तरीन के। तो वो ठीक बात कह रहे हैं। आज वो जब पेश हुए तो वो कोस्टर भर के, जाहिर है कि लाहौर मॉडल टाउन से जो सेशन कोर्ट तक जहाँ पर बैंकिंग कोर्ट जज है वहाँ पर जहाज़ तो नहीं उतर जा सकता था, तो वो लिहाजा फ़्लाइंग कोच मजबूरी थी उनकी। फ़्लाइंग कोच में बिठा के ये इन लोगों को लेके गए और वो लिस्ट भी मेरे पास है जो लोग उनके साथ गए हुए थे। उन्होंने दस्तखत किए हुए हैं कि केड़े केड़े उत्थे नाल सन, लंबे चौड़े नाम हैं। लेकिन वहाँ पर जो उन्होंने मीडिया से बात की, वहाँ पर जो दिलचस्प बात हुई वो है उन्होंने हमारे पोस्टर पाड़े, हम भी उनके पोस्टर पाड़ देंगे। वो हैं राजा रियाज साहब। राजा रियाज साहब जो हैं वो उन्होंने आज एक नया मंत्रा पेश कर दिया। उन्होंने कहा कि जी के जहांगीर तरीन PTI के कायद हैं, जान नहीं छुड़ा सकते इमरान खान साहब जहांगीर तरीन से। ये बात लिख लें आप। जो उन्होंने आज ये फ़लसफ़ा पेश कर दिया है कि जहांगीर तरीन कायद हैं, यानी कि PTI के जहांगीर तरीन नवाज शरीफ हैं और जो इमरान खान है वो हमारे लीडर हैं, हमारे कप्तान हैं और हम उनको कहते हैं कि आप, ये हमारा सासा है, ये इनके ख़िलाफ़ जो लगे पड़े हुए हैं। मेरी तरह की उर्दू है जहांगीर उनकी राजा रियाज साहब की। तो वो कहते हैं कि जी के जो इनको ख़िलाफ़ टारगेट कर रहे हैं, इनको इमरान खान साहब को समझ आनी चाहिए। दोस्ती, खैर पुरानी बातें मैं क्या दोहराऊं, वो आप साहब भी सुन चुके हैं। मैं सिर्फ पॉइंट इसमें ये कह रहा हूं कि आज जो स्टेज सजा हुआ था, कल रात को भी, आज सुबह को भी, ये स्टेज एवं नहीं सजदे पाए। पाकिस्तान की सियासत में ये जो कुछ होता है वो एवं नहीं हो जाता। अब आप इसकी ज़रा देखें कि होने क्या जा रहा है। होने ये जा रहा है कि नंबर गेम्स आप देखें। नंबर गेम्स ये हैं कि इस वक्त कौमी असम्बली में इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए अपोजिशन को सिर्फ 12 वोट चाहिए। 8 वोट तो फौरी तौर पर दस्तयाब कर दिए हैं जहांगीर तरीन साहब ने, तो 4 और चाहिए ना, ऐसे ही है ना जी। और उनमें भी 2 इंडिपेंडेंट हैं MNAs और एक JWP का है MNA। वो मिला के 180 उनकी होती है, हुकूमत की अक्सरियत बनती है, जबकि अपोजिशन जो है वो 160 के ऊपर खड़ी है, 172 के ऊपर हुकूमत कायम होती है। तो 12 वोट चाहिए। अब अगर कोई किसी जिसने यहाँ पे ये शो लगा दिया है, जहांगीर तरीन एक नाअहल शख्स, ज़ेरे अताब शख्स, 2 क्वालिटीज़ हैं। एक कि वो नाअहल हैं, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, वो पाकिस्तान में सियासत नहीं कर सकते, इलेक्टेड सियासत जिसको कहते हैं, पार्लिमानी पॉलिटिक्स नहीं कर सकते, लेकिन पार्लिमानी पॉलिटिक्स वो करवा तो सकते हैं। ये उन्होंने बता दिया है कि पाइन वो कहते हैं ना मरिया हाथी 1.25 लाख दा,
تو وہ انہوں نے بتا دیا کہ جہانگیر ترین 1.25 کروڑ کا ہے, 1.25 لاکھ کا بھی نہیں ہے. تو آپ نے اس کو نااہل کروا دیا. وہ پوائنٹ سکورنگ کے حوالے سے تھا, تب بھی باتیں ہوئی تھیں کہ جی کہ ادھر سے یہ ہوئے, مطلب نواز شریف صاحب تو ادھر سے پھر یہ عمران خان کو بھی کرنا پڑنا تھا, تو پھر عمران خان کے ویٹ کے برابر کا کوئی یا ان سے تھوڑا سا 2 نمبر, اس کو 2 نمبر سے مراد ہے کہ ان کا سیکنڈ ان کمان, اس کو نااہل کر کے کہ پاکستان کی عدلیہ بڑی ذات خود مختار ہے اور وہ کسی کے ساتھ نہیں ہے, یہ تاثر دینا مقصود تھا, سکور بیلنس کرنا تھا. یہ تب ایک فلاسفی پیش کی گئی تھی. پاکستان میں تو ویسے فلاسفی ہیں اللہ کی رحمت کے ساتھ, سیاسی اور سازشی مفروضے ہی ہیں. یہ ایک سازشی مفروضہ جو ہے جو پریکٹیکل ہوتا نظر آ رہا ہے کہ اگر کوئی کرنا چاہے, اگر کوئی اشارہ کرنا چاہے وردی میں وہ جیلر کی طرح یوں کر کے رومال پھینکنا چاہے, تو جہانگیر ترین کا ہاتھ اسماعیل تارا صاحب, تارا مسیح کی طرح وہ یوں کر کے لیور کے اوپر ہے, اور عمران خان صاحب کی حکومت کے گلے میں پھندا ہے نااہلی کا پھندا, بیڈ گورننس کا پھندا, کچھ نہ کر کے دکھانے کا پھندا, 22 سال کے نعروں کو ایک نعرے کو بھی عملی شکل نہ دینے کا پھندا, اور پھر وہ کہ بڑ بڑ کرنے کا پھندا. پتہ نہیں کیڑے کیڑے پھندے جو ہیں وہ کٹھے ہو کے ان کی رسی بنا کے لپیٹ کے وہ عمران خان صاحب کے گلے میں کوئی ڈال چکا ہوا ہے, اور جہانگیر ترین کے ہاتھ میں لیور ہے. تو اگلی مثال وہ جو کہی تھی رانا ثناء اللہ صاحب نے کہ جی کہ ان کی بائیں جیب میں پنجاب حکومت کھڑی ہے پڑی ہے, وہاں پر جو سین پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر 12 بندے چاہیے. یار کیا خوبصورت بات ہے کہ 12 اوپر چاہیے آپ کو اور 12 نیچے چاہیے آپ کو. یعنی کہ اگر آپ نے عمران خان کی حکومت گرانی ہے اور عمران خان کی جگہ نیا وزیر اعظم لے کے آنا ہے تو 12 بندے چاہیے, جس میں سے 8 جہانگیر ترین دے چکے ہیں, اور 3 بندے آلریڈی حکومت کی سپورٹ جو کر رہے ہیں, 2 آزاد امیدوار ہیں اور ایک JWP کا ہے, جمہوری وطن پارٹی کا ہے, وہ حکومت میں شامل نہیں ہے لیکن ووٹ ان کو دے دیتے ہیں اوکے سوکھے ویلے کے لیے, اور پھر وہ بہرحال اس بحث میں نہیں جاتے. تو یہ بھی کسی جیلر کے اشارے کے منتظر ہیں. تو ابھی تو جہانگیر ترین نے پوری فلم نہیں چلائی, حضورے والا بات سمجھنے کی کوشش کریں. تو 12 بندے اوپر, اور کیا خوبصورت وہ کیا کہتے ہیں نومیریکلی جو سین بن رہا ہے کہ 12 بندے نیچے. اس کی مثال یہ ہے, نیچے سے مراد یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی میں وہ میں ترتیب اگر آپ کہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہاں پر ابھی تک 368 جو ہیں وہ ٹوٹل ممبرز ہیں جو ان کی ویب سائٹ پہ پڑے ہوئے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون کے 165 ہیں اور پیپلز پارٹی کے 7, ٹوٹل بنتے ہیں اپوزیشن کو 172. اپوزیشن نیڈز 12 MPs ان کو مزید چاہیے ہیں, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس 181 ہیں اور پاکستان مسلم لیگ یعنی کہ کافری کے 10, اور اسی طرح کچھ 4 انڈیپینڈنٹ ہیں. ٹوٹل 196 بنتے ہیں. یہ سارے حساب لگائیں تو 12 بندے آپ کو چاہیے اوپر, اور 12 بندے چاہیے پنجاب میں. اب آ جائیں پیپلز پارٹی کی جو تگڑم ہے, وہ جس کے ساتھ ہی ملی ہوئی ہے, وہ تو بار بار یہی کہہ رہی ہے نا جی, یہی کہہ رہی تھی کہ پنجاب میں پہلے تبدیلی لے کے آئیں. پنجاب میں تبدیلی لانے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ عمران خان کی جو طاقت ہے وہ آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی. عمران خان کے پاس جو اس وقت سول سٹرکچر جس کو آپ کہتے ہیں نوکر شاہی کا سٹرکچر, انتظامی ڈھانچے کا جو سٹرکچر جو ہے یا جو طاقت ہے وہ پنجاب کی یوز کرتے ہیں وفاقی حکومت والے یعنی کہ وزیر اعظم صاحب. تو لہٰذا پاکستان کے اندر جو بھی تحریک چلتی ہے, اٹھتی ہے, بیٹھتی ہے, ادھر سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت, سندھ کا بارڈر لگتا ہے پنجاب کے ساتھ, وہاں سے کارواں چلے گا یہاں تک آئے گا. اگر یہاں پر بزدار حکومت نہیں ہوگی, مسلم لیگ نون کی حکومت ہوگی, حمزہ شہباز شریف وزیر اعلیٰ ہوں گے, تو نہ رینجرز کو کوئی بلائے گا, نہ پاکستان کی فوج کو کوئی طلب کرے گا, نہ پاکستان کی پولیس کو کوئی آرڈر کرے گا, بلکہ سبیلے لگائیں گے راستے میں اور کہیں گے یعنی کمشنر تک کہیں گے, پولیس تک کہے گی کہ جوس دے پیکٹ پھڑو, اسلام آباد کا رستہ ادھر ہے جناب, جاؤ لانگ مارچ کرو, اور پنڈی تک یعنی کہ فیض آباد جو بارڈر ہے وہاں تک جو ہے آپ کو پروٹیکشن حاصل ہوگی. تو آپ دھرنے کریں, آپ لانگ مارچ کریں, آپ انی پائیں, اور عمران خان کی حکومت یوں جاتی ہے یوں. تو بہرحال یہ فارمولا سمجھ آ رہا تھا. اب نون لیگ جو ہے وہ بجائے ڈھول کیسے کہ پیپلز پارٹی نے, یا اگر کسی کو مطلوب ہے پیپلز پارٹی اگلے سیٹ اپ میں اس کا کی رول ہوگا,
اگلے سیٹ اپ میں وہ آج بنے کل بنے، ظاہر ہے کہ پھر وہ توڑنے کے لیے آپ کو یہ سارے کام تگڑم کرنی پڑے گی نا، تو اس میں رول پیپلز پارٹی کا ہے، تو پھر جہانگیر ترین جو ہے وہ یہ مطلوبہ نمبرز آپ کو پورے کر کے دے چکے ہیں۔ پیپلز پارٹی 7 ووٹوں کے ساتھ پنجاب اسمبلی میں 7 ووٹوں کے ساتھ یہ کام کر سکتی ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ کوئی حرکت کرے۔ لیکن اگر پھر وہی بات کہ جی کہ آپ تو پیپلز پارٹی کا الزام کہ آپ بیسیکلی عمران خان کی حکومت کو بچانا چاہتے ہیں کیونکہ آپ نے کسی کے ساتھ ٹکا ہوا ہے اور وہ پتہ نہیں کس کے ساتھ ٹکا ہوا ہے۔ تو بہرحال یہ اگر مسلم لیگ نون اس وقت وہ جس کو ہم کہیں گے کہ وہ مطلب کیمیکل ہے یا وہ جزو ہے کہ جو جس میں پڑے گا وہ ہانڈی پک جائے گی، ایسے ہی ہے نا جی، مطلب یہ وہ کیمیکل فارمولیشن میں مسلم لیگ نون کے بغیر، یا مسلم لیگ اس طرح کرتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے پاس اس وقت تبدیلی کی چابی ہے اور یہ کام جو ہے وہ آسان کر کے اس کے سامنے رکھ دیا گیا ہے، تو اگر وہ چاہے تو یہ والا کام کر سکتی ہے۔ لیکن پھر وہی بات، اور صرف وہ نواز شریف صاحب کا سٹانس ہے، ادروائز مسلم لیگ نون تیار بیٹھی ہوئی ہے کہ یار کم کر لیے۔ صرف نواز شریف کا سٹانس، اگر ہم ان کو ہر طرح کا نیک نیتی کا مارجن دیتے ہیں کہ نہیں میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تگڑم کر کے یہ جو 70 سال سے نظام چل رہا ہے میں نے وہ کام نہیں کرنا، میں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے عمران خان کی بھی حکومت نہیں گرانی، یہ اگر آپ مسلم لیگ نون کے حلقوں میں بیٹھ کے بات کریں تو پھر وہاں سے آتا ہے کہ یار اسی مجبوراں میاں صاحب کہتے ہیں کہ میں کام نہیں کرنا، تو وہ اب ہم اور کچھ کر نہیں سکتے۔ تو نواز شریف کا جو نیریٹو ہے، نواز شریف کا جو اصول ہے یا بیانیہ ہے، اصولی بیانیہ جو ہے وہ اس وقت تبدیلی کے راستے میں رکاوٹ ہے، یعنی ان ہاؤس چینج کے مطلب وہ کہہ لیں کہ رکاوٹ ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ مان جاتا ہے تو پھر یوں کر کے وہ گیئر لگانے میں کوئی دیر نہیں لگتی۔ عمران خان صاحب کے حکومت کے گلے میں ایک پھندا پڑا ہوا ہے، تارا مسیح کے ہاتھ میں وہ لیور ہے، وہ یوں کرے گا تو عمران خان کی حکومت کے پیروں سے تختہ کھسک جائے گا، زمین ہوگی نہیں، ہوا میں لٹکے گی یا خلا میں لٹکے گی، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو سین بڑا مزیدار ہے۔ اور وہ جو لوگ اس وقت کہہ رہے ہیں نا جی، اس وقت تنقید کر رہے ہیں جہانگیر ترین پر کہ جی کہ ادھر وہ باپ بنی تھی بلوچستان عوامی پارٹی، ادھر پاپ بنے گی یعنی کہ پنجاب عوامی پارٹی، تو میرا خیال ہے کہ وہ تھوڑی سی زیادتی کر رہے ہیں، زیادتی اس سلسلے میں کر رہے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی کر لیں جہانگیر ترین صاحب نے بس کچھ کر کے دکھایا ہے، ایک گمک یا ان کے ذریعے کچھ ایک آپ کہہ لیں کہ ایک اسکیم تیار کر کے دکھائی گئی ہے کہ پائے ایویں ہو سکتا ہے، آؤ بسم اللہ کرو۔ تو لیکن یہ تب تک نہیں ہوگا جب تک مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس میں قدم نہیں رکھے گی۔ اب یہ ہو سکتا ہے کہ نون لیگ کے لیے کوئی ٹریپ ہو کہ جی کہ وہ یوں کر کے تبدیلی لائے اور فائدہ کوئی اور اٹھا جائے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ واقعی نواز شریف جو ہیں وہ پوری نیک نیتی اور پورے اخلاص کے ساتھ یہ سوچ رہے ہوں کہ میں نے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر عمران خان کی بھی حکومت نہیں گرانی، ہم نے اپنا وہ ڈیو پروسیس جو ہے وہ اڈاپٹ کرنا ہے، اس کے نتیجے میں عمران خان رہتے ہیں رہیں، جاتے ہیں جائیں۔ لیکن یہ کہ میں یہ کوٹن کوٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ انہوں نے شاہد خاقان عباسی کو بھی کہا، یہ انہوں نے شہباز شریف کو بھی کہا، یہ انہوں نے ایک اور صاحب کو بھی کہا، لیکن ان کا تعلق مسلم لیگ نون سے نہیں ہے، تو لہٰذا وہ میں بات جو ہے وہ ان کا نام لینے سے قاصر ہوں، کیونکہ پھر وہ نہیں اچھی بات نہیں ہے کیونکہ یہ بات انہوں نے مجھے خود بتائی ہوئی ہے۔ بہرحال تو وہ ان کو یا نواز شریف کا یہ دو ٹوک جواب تھا کہ میں جس طرح یوسف رضا گیلانی کی جو حکومت تھی، مطلب اس کو میں نے جب وہ اقلیت میں چلی گئی تھی تو ہم نے کہا تھا، اور پھر اس سے پہلے میں نے وہ جب انہوں نے وہ انٹرویو دیا تھا بڑا شورۂ آفاق انٹرویو اپنے حامد میر صاحب اور سید وڑیچ صاحب دونوں کو اکٹھے دیا تھا، جس میں وہ ٹیکس والی بات کی تھی کہ آپ 5000 روپے صرف ٹیکس دیتے ہیں۔ حامد میر صاحب نے کہا تھا اتنا بڑا ماشاءاللہ آپ کا گھر ہے، تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اس حکومت کے خلاف کوئی سازش تیار کرے گا میں درمیان میں آ کے کھڑا ہو جاؤں گا۔ تو نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ یہ میری زندگی کی آخری، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، یہ ان کے پیچھے اس سوچ کے پیچھے یہ جو فلاسفی وہ لے کے چلے ہوئے ہیں اس کے پیچھے ان کی وہ ہے ایج، اور پھر مطلب وہ دیکھیں نا ہوتے ہیں وہ عمر کے اثرات ہوتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے یار میں اتنا کچھ دیکھ چکا ہوں، میں نے اتنا کچھ، اللہ پاک نے مجھے رحمتیں کی، ہر چیز میں نے انجوائے کی،
تو میں ہوں جڑا نا بالکل جو دین امان کی بات ہے میں نے وہی کرنی ہے, میں کوئی سیاست نہیں کرنی. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے تب بھی کہا تھا, یہ کوٹ اینڈ کوٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں, کہ میں زرداری کی حکومت کے خلاف جو کوئی سازش کرے گا اس کو گرانے کی, درمیان میں آ کے کھڑا ہو جاؤں گا, اور میں عمران خان کی بھی حکومت کو کسی سازش کے نتیجے میں نہیں گرنے دوں گا, یہ وہ کہہ رہے ہیں. تو جنہوں نے یہ مطلب رول پلے کرنا تھا کہ جی کہ یوں کر کے تبدیلی آ سکتی ہے, وہ جہانگیر ترین کے ذریعے وہ انہوں نے کر کے دکھا دیا. تو فیصلہ جو ہے وہ الٹیمیٹلی نواز شریف صاحب کا ہونا ہے کہ وہ اس طرف آتے ہیں یا نہیں آتے, وہ کسی مصلحت سے کام لیتے ہیں یا نہیں لیتے. وہ جو سیاست کے سنہری اصول ہیں جن کے تحت سیاست ہوتی ہے پاکستان کے اندر اور دنیا بھر میں, کہ جی کہ مطلب انقلاب نہیں سیاست, تو اس کے تحت اگر وہ چل رہے ہیں اور وہ چلتے ہیں تو پھر تو یہ تبدیلی اج آئی کھڑی. عمران خان صاحب مطلب کوئی حقیقت نہیں رہے, کوئی جس کو ہم ٹھوس سیاسی حقیقت کہتے ہیں وہ نہیں رہے. ان کو غیر متعلق بھی کر دیا گیا ہے, ان کو ککھوں ہولا ثابت کر دیا گیا ہے. جہانگیر ترین صاحب نے صرف 3 دنوں میں ان کو ککھوں ہولا ثابت کر دیا ہے. یہ جہانگیر ترین نے ثابت کیا ہے یا جہانگیر ترین نے کسی کے کہنے کے اوپر ثابت کیا ہے. بیسیکلی یہ سٹیج تیار کر کے نواز شریف صاحب کو دکھایا جا رہا ہے کہ آئیں اور اس سٹیج کے اوپر اپنا آ کے کردار ادا کریں. لیکن نواز شریف صاحب ابھی تک کی رپورٹ کے مطابق, آج کی رپورٹ کے مطابق, وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے خلاف بھی اگر اسٹیبلشمنٹ کوئی سازش کرے گی تو میں نے اس سازش کا حصہ نہیں بننا. اب ان کی پارٹی ان کے اس موقف اور اس بیانیے کو کتنا ریزسٹ کرتی ہے, کتنا اوبے کرتی ہے, کتنا ڈس اوبے کرتی ہے, یہ کل کی بات ہے. آج عمران خان صاحب کے ساتھ اگر کوئی دے رہا ہے بائی ڈیفالٹ تو وہ نواز شریف ہیں اپنے اصول کی خاطر. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں, وہ جو پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں کہ جی کہ وہ بیسیکلی کوئی ڈیل ہو چکی ہے, یہ ہو چکا ہے کہ جی وہ عمران خان کو سپورٹ کریں گے, تو وہ ایک علیحدہ بات ہے, وہ ان کی بات ہے. میں اگر عمران خان صاحب کی حکومت کو نواز شریف کے کسی اصولی موقف سے فائدہ پہنچ رہا ہے یا زرداری صاحب کے کسی اصولی موقف سے اسٹیبلشمنٹ کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو یہ ایک علیحدہ باتیں ہیں. میں نے جو خبریں تھیں, جو اطلاعات تھیں اور جو کچھ سٹیج کر کے دکھایا گیا, یہ ساری کارروائی صرف نواز شریف کے منہ میں پانی لانے کے لیے کی گئی ہے. یہ میں اس کو سادہ الفاظ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. اب نواز شریف صاحب کی معذرت کے ساتھ, وہ ہمارے بزرگ ہیں, بڑے ہیں, میں یہ جملہ استعمال کرنے سے پہلے ان سے معذرت کرتا ہوں کہ یہ سٹیج دیکھ کے ان کی رال ٹپکتی ہے یا نہیں ٹپکتی, یہ اللہ بہتر جانتا. فی الوقت تو وہ اپنے اصول پر کھڑے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا.